अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइड एंगल में खुशामदीद और साथ में 2022 को अलविदा। यकीनी तौर पे एक और साल गुज़र गया, लेकिन इस साल के अंदर नाज़रीन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को मुल्क के अंदर एक बेपनाह सियासी इंतशार, माशी अबतरी और मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी महंगाई की जो एक हम कह सकते हैं लहर का सामना करना पड़ा। तो हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि 2022 पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन कहते ये हैं कि अक्लमंद लोग वो होते हैं कि जो गुज़रे साल का एक तरह से तज्ज़िया करते हैं और पिछले साल जो गलतियाँ वो करते हैं उनको अगले साल दोहराते नहीं हैं। तो क्या पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के पॉलिसी साज, पाकिस्तान के फ़ैसला करने वाले लोग गुज़रे साल का तज्ज़िया करेंगे और इस बात का भी अहद करेंगे कि आने वाले साल में उन गलतियों को न दोहराया जाए जिनका खमियाजा उन्हें ख़ुद और बिलखसूस इस मुल्क के 23 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ता है। यकीनी तौर पर नाज़रीन, आज मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल, पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी ख़तरात और दीगर मामलात को डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ फिर से मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, किसी तारुफ़ के मानी, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात हों या फिर ख़ारजा अमूर के ऊपर और दिफा के ऊपर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इम्तियाज़ साहब, 2022 गुज़र गया, यकीनी तौर पे बड़ा हंगामा खेज़ साल था। हर रोज़ एक नई हमें सियासी सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। लग रहा था कि पार्लियामेंट आज टूट रही है, हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतें जा रही हैं, और उसके बाद कभी लगता था कि नैब के मुकदमात, लोग शायद जेलों में और फिर उसके बाद सज़ाएँ हो पाएंगी। लेकिन लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लोग बाहर आ गए और आज वो लोग इक़्तिदार में भी बैठे हैं। क्या लगता है सर, ये जो 2022 था मजमूई तौर पे पाकिस्तान के अवाम के लिए कैसा रहा? बड़ा तल्ख़ रहा। और 2022 मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम से गुज़िश्ता 72-73 सालों में जो झूठ बोले गए मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ उमूर पे, उसकी एक दफ़ा फिर तस्दीक हुई कि पाकिस्तान के अवाम को झूठ खिलाया गया, झूठ पिलाया गया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की थी कि जिस इदारे ने इस इदारे को चलाया, जिस केसेस बने थे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उससे पिछले हुकूमत के अरकान के ख़िलाफ़, उसी इदारे ने तमाम ज़िम्मेदारी किसी और पे डाल ली और उसी के तहत अभी जो कवानीन में तब्दीली हो गई है, तो लिहाजा आप ये नहीं पूछ सकते इसहाक डार से कि उनके ज़ाती अकाउंट में अल-फलाह बैंक में 51 करोड़ रुपए कैसे पड़े हुए थे, जो कि 2 दिन पहले गैर मुंजमद हुए हैं, उनके एक लिहाज से चाबी उनके हवाले कर दी गई है। तो जो सियासी अखाड़ पछाड़ और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि जो पाकिस्तान में मुनाफ़क़त और झूठ की जो सियासत की गई, चाहे उसका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, पिंडी से या लाहौर से है, वो बहुत खुल के सामने आई। वो आपके ख्याल में बेनकाब हुई है? वो कम से कम 2022 में हम ये कह सकते हैं कि जिस फ़रेब में मुब्तला थे अवाम, वो फ़रेब का पर्दा अब चाक हो गया और लोगों को हक़ाइक़ का पता चल गया है कि उनको जो बताया जा रहा था हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ कुछ और हैं। आपने बड़ी आसान करके बात बता दी मेरी बात। लेकिन इम्तियाज़ साहब, अगेन लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अब अगला साल शुरू होने जा रहा है, तो ये 2023 भी आजमाइशों से भरा साल है, या फिर हम समझते हैं जैसे मैंने अपनी इब्तिदाई में भी कहा कि समझदार और जो जिनको कहा जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो अपने गुज़रे साल का एक तरह से एनालिसिस करते हैं और फिर उनसे देखते हैं कि कहाँ से गलतियाँ हुई हैं ताकि इनको मुस्तक़बिल में ना दोहराया जाए। तो हमारे मुल्क के इदारे हों, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अदलिया है या फिर पार्लिमान है, वहाँ पे बैठे जो फ़ैसला साज हैं, आपके ख़्याल में उन्होंने कोई अब उनके रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है कि अब उनको लग रहा है कि कैसा मुल्क कि जो अब IMF की डिक्टेशन पे चल रहा है, जिसके जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो $5 अरब के रह गए हैं, जो दोस्त ममालिक के कर्ज़ों का मोहताज है,
جس کے پاس کوئی 5 ہفتے کا جو امپورٹ بل ہے وہ دینے کے پیسے بھی بمشکل اس کے پاس ہیں. کیا اب وہ ملک اور اس ملک کے جو حکمران ہیں ان کے اندر ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ اب ہم آگے جب چلیں گے تو یہ غلطیاں نہیں کریں گے اور شاید 2023 میں اب چیزوں کو بدل دیں گے؟ لگ رہا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ وہی بے ڈھنگی چال. دیکھیے، جو 27 اکتوبر کی بڑی مشہور ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جن باتوں کا اعادہ کیا گیا تھا، اگر تو واقعتاً ویسا ہی ہوتا جو کہا گیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اگرچہ گالیاں سارے سیاسی بندے کو پڑ رہی تھیں اس میں، تو وہ پریس کانفرنس میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے بڑی کایا پلٹ ثابت ہو سکتی ہے اگر ان تمام باتوں پہ عمل کیا جائے جو 2 جرنیلوں نے بیٹھ کے کی تھیں. ابھی تک آثار اس کے نہیں دیکھے، نظر آ رہے ہیں اب. آثار اس کے نہیں ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات، آپ جو ہم چونکہ چلے اچھی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جدھر نظر دوڑاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو منفی نظر آتا ہے. جو ہمارا اقتصادی نظام ہے جس کو پولیٹیکل اکانومی کا نظام کہتے ہیں، جی، اس کی شیلف لائف اب ختم ہو چکی ہے. یہ اب اعداد و شمار جو آپ نے بتایا کہ 5 ارب 6 ارب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، یہ بات اب بے معنی ہو چکی ہے، اس لیے کہ 22 کروڑ عوام کے ملک کے لیے 5-6 ارب 7 ارب ڈالر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب تک اس ملک کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ اپنے یہ طور طریقے نہیں بدلے گی. اب دیکھیں، موجودہ حکومت 76 وزیروں پہ مشتمل ایک کابینہ ہے، یعنی آپ نے سب کو ٹائٹل دے دیا وفاقی وزیر کا، چاہے وہ معتمد ہے، ایڈوائزر اسپیشل سیشن میں لائے ہیں تو شاید 104 بنتے ہیں سر. آپ 76 پہ رکے ہوئے ہیں، 104 بنتے ہیں مجموعی. اچھا، یہ دیکھیں نا، آپ نے میری تصحیح کر دی. جی، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی ٹوٹل آپ کی مشکل سے 173-74 آپ کی پارلیمان میں سیٹیں ہیں ملا کے، تو پھر سب کو وزیر بنا دیں. یعنی IMF والے اگر آپ کو کہہ رہے ہیں یا ورلڈ بینک والے کہ آپ کا یہ نظام اب متحمل نہیں ہو سکتا، آپ چاہے ہمارے پنڈی والے لوگ ہیں، ہمارے وزیر ہیں، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جب یہ قافلہ چلتا ہے تو 25 30 35 گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے، وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر. تو ان IMF والے یہ آپ کہہ رہے ہیں، باہر کی دنیا جو آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں، کہ آپ اس لائف سٹائل کے ساتھ پاکستان میں اصلاحات کیسے لے کے آئیں گے. وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ہم چونکہ پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ جو چین، سعودی عرب، ترکی، یہ تمام لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ گزشتہ 4 سال کے دوران کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہو سکے. اور جس ملک میں آپ، اور بلکہ تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا 2 دن پہلے جمعرات کے روز، تو اس کا جو پریس ریلیز تھا وہ بڑے کمال کا ہے. ایک کلاسیکل مثال ہے کہ کس طرح آپ دنیا بات کرتے ہیں قوم پرستی کی، قومی اتحاد کی، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دعوت نہیں دی گئی جو اس سال بدترین تشدد کا، دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے. 64% اضافہ ہوا ہے 2022 کے دوران خیبر پختونخوا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کس قسم کی قومی آپ قومیت کی بات کر رہے ہیں، قوم پرستی کی. اور دوسرا ایک بڑے مزے کا انہوں نے فکرہ اس میں ہے اعلانیے میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد آیا. اجلاس میں یہ طے پایا کہ دہشت گرد پاکستان کا دشمن ہے. تو ان سے کوئی پوچھے نقل کے اندھوں سے کہ کیا دہشت گرد آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، یا شاید اشارہ کسی طرف کر رہے ہو جن کو باہر والے دہشت گرد کہتے ہیں اور وہ ہمارے دوست ہیں. امتیاز صاحب، یہ جو آج ہم جس انسٹیبلٹی کا شکار ہیں، جس ہم عدم تحفظ، سیکیورٹی کو خطرات ہر 2 طرف سے لاحق ہیں، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، تو کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک فریق کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے نا سر. جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ 2008 سے تو اب تک پارلیمان مکمل طور پہ فنکشنل ہے، اور اگر کوئی مجبوریاں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں نے ان کو اظہار کیا ہو کہ جو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو سر ان کا بھی تو کوئی حصہ بنتا ہے نا. کتنا ہے آپ کے خیال میں ان کا؟ دیکھیے، پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے. جتنا بھی آپ کا سویلین معاملات کا بجٹ ہوتا ہے،
فوج یا اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ یہ اپنے جیبوں میں ڈال لیں، اپنے من پسند لوگوں کو یہ ٹھیکے دے دیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ کا بھی حصہ آ رہا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے. یعنی پارلیمانی نمائندے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح خزانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں چاہے سندھ میں ہیں. سندھ میں تو کچھ زیادہ ہی کھل گیا ہے، لیکن کہتے ہیں کراچی کماتا بھی زیادہ ہے نا سر. کراچی کماتا بھی زیادہ ہے ایکچولی، وہ ہاں اسی تناسب سے اپنا وہ حصہ زیادہ کلیم کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اس سے تو نہیں روکا. البتہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پارلیمان بلا شبہ قائم ہے 2008 سے، بلکہ 2002 سے اگر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے صدر بھی، لیکن 8 سے تو سویلین کے ہاتھ میں مکمل طور پہ سویلین کے ہاتھ میں. لیکن وہ سویلین کہتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں تو ہم اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سمیٹیں گے. اصل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. اور بلا شبہ ان کو عوام کا پیسہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ 80 یا 100 افراد کی کابینہ بنا دیں. وہ پیسہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ مفت کے حج کروائیں، مفت کے عمرے کروائیں، اور یہ بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ 3 جگہ پہ آپ کیمپ آفس اپنے گھروں کو ڈکلیئر کروا دیں. تو اس وقت پاکستان کا بقا کا مسئلہ بالکل درپیش ہے، اور سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اگر رہے گا تو پھر یہ ادارے بھی قائم رہیں گے. اور آپ کے خیال میں سیاستدان میں اس میں برابر کے شریک بہرحال ہم کہہ سکتے کہ ہیں؟ جی، جو ان کے ماننا حصے پڑے گا، ماننا پڑے گا بالکل. لیکن اگین انفیکٹ یہ جو خطرات کی بات آپ نے کی ہے سر، پاکستان میں شاید ہمیں ہمیشہ سے یہ بیانیہ سننے کو ملا. پہلے تو ہمیں سب سے بڑا ایک اینمی بھارت کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور وہی وجہ کہ ہم نے اتنی بڑی آرمی ریز کی، 7 لاکھ فوج اسی لیے ہے کہ شاید ہمیں مشرقی سرحد سے، لیکن اب تو خیر مغربی سرحد سے بھی چمن میں اور باقی بارڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی بھی جو آپ کی ان دنوں جو ایک رپورٹ ہے یہ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی، اس میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارے سابق فاٹا قبائلی اضلاع ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھریٹس اس وقت مغربی بارڈر سے زیادہ ہیں مشرقی بارڈر کے مقابلے میں. تو سر یہ اب خطرات کی بات ہم جو کرتے ہیں، یہ کیا واقعی کوئی بیرونی دشمن ہمارے اتنے تگڑے ہیں کہ ہمیں اس حال تک پہنچا ہے، یہ اندر سے زیادہ ہمیں خطرات ہیں اور وہی ہمیں زیادہ ایک طرح سے کمزور کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ بھی چونکہ اس علاقے سے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ خطرات کے جو ایکسس دیکھ لیں، ایک اس کو اگر سیدھی لکیر آپ لگائیں تو باجوڑ، کرم، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس کے ساتھ پھر ڈی آئی خان، آپ کو معلوم ہے آپ کا علاقہ ہے، بنو ہے، پھر کوہاٹ، ٹانک ہو گیا، ٹانک، لکی مروت، یہ سارا علاقہ ایک جڑا ہوا ہے، ایک لوپ میں ہے. اچھا، اس لوپ میں ہمیں کیا معلوم کہ کس مدرسے میں کون چھپا ہوا ہے؟ ہمیں تو اسلام آباد کے مدرسے کا نہیں پتہ سر، آپ تو ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں. تو ہم دشمن ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس کے سہولت کار وہ ہیں جو حکومتوں میں آنے والے ان کو گلے لگاتے ہیں. ان کا دکھاوا کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہیں. اور میں 200% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو علاقے ہم نے گنائے ہیں، جو کرم، باجوڑ، ساؤتھ اور جنوبی وزیرستان، ان کے مدارس میں جا کے دیکھنے کے کس کس نے پناہ لی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ڈانڈے پھر ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کابل میں کس کے نگرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حقانی نیٹ ورک کی. اور حقانی نیٹ ورک کس کے قریب بتایا جاتا ہے؟ وہ آپ کو بھی معلوم ہے، امریکی کہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کس کا دوست ہے. تو میرا گزشتہ 10-12 سالوں سے یہ سوال رہا ہے کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف خودکش حملے کرواتے ہیں، ایمبوشز کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے میران شاہ میں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ لوگ جو کہ بظاہر طالبان ان کا حصہ ہیں، لیکن پناہ انہوں نے ان لوگوں کو دی جو ہمارے قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں حکمت کیا ہے. اب کابل میں ہیں وہ لوگ بہت سارے، جو 2-3 بڑے آپ کو پتہ ہے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور ان کا کیا کرایا 3 بڑی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. انہوں نے اکٹھے مطلب کوئی تقریباً 60% کے قریب حملے جو گزشتہ سال کے اس سال کے دوران ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے تو آیا آپ کے دشمن جو ہیں، یعنی
اور آپ یہ ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے کہ آپ کا ہمارا جو دشمن ہے جو پاکستان کو کچوکے لگانا چاہتا ہے, جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے, کیا وہ ان گروپوں کی پشپنائی نہیں کریں گے؟ کیا وہ ان کو استعمال نہیں کریں گے؟ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ کابل میں جا کے مذاکرات کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ جس نے آپ کے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے بمیں اہل و عیال کے؟ لیکن یہ تو آپ نے سیکیورٹی لینس سے ایک نقشہ کھینچا نا کہ کیا اس وقت ہمیں خطرات, لیکن ملک کے اندر سے سر کل تک جو حکومتیں, نہ صرف نون لیگ کی جو پہلی حکومت تھی نواز شریف صاحب کے نیچے, خود عمران خان صاحب سی پیک کو گیم چینجر, ملک کے اندر آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں, ایک معاشی انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے. سر یہ سی پیک کے منصوبے ہوں, اس ملک کے اندر آئل ریفائنریز لگانے ہوں, اس ملک کے اندر اگر آپ کہیں ریجن سے کوئی سستا تیل یا گیس مل رہی ہو, یہ چیزیں تو آپ کو یہ دہشت گرد یا بیرونی عناصر نہیں روکتے, یہ تو آپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا آپ نے ایران سے گیس خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی, کیا آپ نے روس سے سستا تیل لینا ہے کہ نہیں لینا, کیا آپ نے گوادر پورٹ کو فنکشنل کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیا اس ملک کے اندر آپ نے ٹرانسفر آف انڈسٹری کر کے تو یہاں سے آپ نے لوکل اپنی نیڈز کو بھی پورا کرنا ہے اور اپنی ایکسپورٹس کے والیوم کو بھی بڑھانا ہے. اس حوالے سے تو کوئی باہر بیرونی خطرات نہیں, یہ تو اندر سے آپ نے ڈیسیجن لینے ہیں, اگر آپ لیں گے تو لیں گے, نہیں لیں گے تو یہ حال ہے کچھ اس وقت ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ عناصر اندر سے بھی موجود ہیں کہ جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں, بہت سارے بہت سارے. اچھا میں نے تھوڑی سی احتیاط سے کام لیا تھا. نہیں میرا خیال ہے سال کا اختتام ہو رہا ہے, احتیاط ہم نے بہت کر لی. اچھا تو کھل کے بات ہونی چاہیے, کھل کے بات ہونی چاہیے کہ جو لوگ بغض عمران میں, یعنی صرف عمران خان کو انہوں نے ہٹانا تھا, عمران خان کو ہمارا ماما چاچا نہیں ہے, پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم ہے, بٹ کمپیریزن ڈرا کرنا پڑتا ہے آپ کو. ایک پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے, اس کا اتنا ہی احترام واجب ہے جتنا نواز شریف پہ, جتنا پرویز مشرف پہ یا دوسرے زرداری صاحب کا ہمارے حکمران رہے ہیں جی. لیکن ان حکمرانوں سے توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر ملک کی خاطر کوئی کام ہونے جا رہا ہے اس کو آپ پھر آگے بڑھائیں, اس کو ریورس نہ کریں. یقیناً اب عمران خان نے اپنے وفد کے ذریعے جب وہ فروری میں چلے گئے روس, وہاں پہ جو ابتدائی بات چیت ہوئی, ہمارے موجودہ حکومت نے چونکہ شخصیت ان کو پسند نہیں تھی, اس پروسیس کو جو انہوں نے شروع کیا تھا 4-5 مہینہ انہوں نے ڈیلے کیا. اس کا مطلب ہے کہ 5 مہینے آپ نے ملک کا نقصان کیا ہے. یعنی اس میں عمران خان کو کیا نقصان ہوا ہے اس میں جو اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ شخصیات پہ مرکوز ہے, قوم اور قوم کے مفاد پہ مرکوز نہیں ہے لانگ ٹرم. یعنی اگر واقعتاً یہ ڈسٹرکٹ کونسل کے سے اوپر کے ان کا انٹلیکچوئل لیول ہوتا, اول تو انہوں نے حکومت ہی نہیں سنبھالنی تھی, اس لیے کہ مشکل حالات میں کسی کو نہیں بالکل آنا بنتا نہیں ہے. دیکھیں کامن سینس اس وقت کہہ رہی تھی کہ روس یوکرین میں اپنا ملٹری ایڈونچر کر چکا ہے, اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں گی. اس سے پہلے ہی ریسیشن جس کو کساد بازاری کہتے ہیں وہ پہلے شروع ہو چکی تھی. کوئی بھی جس میں بھی ذرا سی بھی عقل ہوتی اس نے یہ حکومت سنبھالی نہیں تھی, لیکن جناب وہ لوگوں میں اپنی شیروانیاں پہننے کی پہنی تھی اور ان کو اپنے ٹائٹل لینے تھے, اس چکر میں یہ اس مائنڈ فیلڈ میں آ گئے جس کو ابھی کہتے ہیں عمران خان ہمارے لیے بچھا گیا تھا. وہ مائنڈ فیلڈ نہیں تھی, وہ ان کی اپنی بے وقوفی تھی. ہر معاشرہ, ہر حکومت جب سیاسی تبدیلی آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کاسٹ آف ٹرانزیشن. سیاسی تبدیلی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے ہر معاشرے میں, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے یورپ ہے, پھر خاص طور پاکستان جیسا ملک جو کہ پہلے ہی اتنا متلاطم ہے اس میں پھر کاسٹ آف ٹرانزیشن جو ہے بہت زیادہ ہے. اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ غریب عوام کو ہوا ہے. کہ آج 140 روپے کا سر آٹا مل رہا ہے, اور پتہ نہیں آپ باقی دیکھیں انفلیشن کی صورتحال, بے روزگاری 32% پہ افراط زر کی شرح. جی بالکل. اس وقت 10-12% تھی 9 مہینے پہلے. جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں اختتام ہو رہا ہے آج سے, اس کی 29% ہے, گویا کہ ایک مہینے کی جو انفلیشن کا ریٹ ہے which is highest. اور آپ کو معلوم ہے یہ بھی دیہی علاقوں کی ہے 29%. اگر آپ اربن میں ہیں تو شاید بالکل اس سے کہیں زیادہ ہو. لیکن امتیاز صاحب اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پارلیمانی نظام 75 برسوں میں ہم نے اس کو بھگتا ہے. اگر آپ بھی دیکھیں کہ آج کے دن میں جو تماشا لگا رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر, گویا کہ اس ملک کے اندر نیچے سطح پہ اقتدار کی منتقلی بلدیاتی اداروں کو فنکشنل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ اس ملک کے سیاستدان ہیں. وہ پنجاب ہو, وہ خیبر پختونخوا ہو, وہ بلوچستان ہو, سندھ کے اندر آپ نے دیکھا ہے
حکومت جا رہی ہے عدالتوں میں کہ ہم اس وقت متحمل نہیں ہیں، یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. وفاقی دارالحکومت کے اندر جہاں پہ الیکشن کمیشن نے جیسے تیسے اناؤنس کر دیے تھے اور 31 کو ہونے تھے، لیکن حکومت وقت نے فوری طور پہ لا میکنگ کی اور اس کے بعد اس الیکشن کو روکا گیا، اگرچہ عدالتی احکامات ہے لیکن نہیں ہو پائے. تو پھر سر وہ لوگ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں اس ملک کے اندر صدارتی نظام کو لایا جائے، فرد واحد ہوگا، چھوٹے سے سسٹم کے ساتھ مشینری کے ساتھ کام کرے گا. اتنی لمبی چوڑی مشینری ہم نے بنائی پارلیمانی نظام کے اندر. آپ خود پروٹوکول کا ذکر کر چکے ہیں، جب موو کرتے ہیں دفاتر میں جا کے دیکھ کے ان کی کتنی بڑی ہیرارکی ہے. بٹ ڈیلیور یہ کیا ہے کہ آج پاکستان $100 ارب سے زیادہ کا مقروض ہے، 130 ارب ڈالر 130 ارب ڈالر کا مقروض ہے. جس ملک کی جو ایکسپورٹز ہیں اس کی امپورٹ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا. جو ملک کھڑا ہے کہ کل کو اگر کوئی سعودی عرب چین کو دے گا کچھ تو ہمارا نظام چلے گا، تو پھر بہتر عنصر تھا صدارتی نظام لانے دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج آپ اس کی فیور کریں گے کہ ہاں اس ملک میں نظام اب تبدیل ہونا چاہیے. نہیں تو اگر صدارتی نظام آئے گا افتخار تو آپ کوئی فرشتے لے کے آئیں گے باہر سے. آج آپ خیال نظام کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لوگوں کا پرابلم ہے. اصل مسئلہ لوگوں کا ہے. دیکھیے مجھے بتائیں، نریندر مودی دوسری ٹرم ہے اس کی وزیر اعظم، کسی نے کہا ہے کہ اس نے اپنے کوئی امپائر بنائی ہے، باہر کہیں جائیدادیں بنائی ہیں، اکاؤنٹس ہے اس کے. چیئرمین ماؤ زے تونگ چین کے، ڈینگ شیاؤپنگ اور ابھی جو شی جن پنگ ہیں، کسی نے آج تک ایک لفظ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنی کوئی ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں اپنے اقتدار کے دوران. اصل لی کوان یو جو سنگاپور کا وزیر اعظم تھے، انہوں نے سنگاپور کو ایک فشنگ ٹاؤن تھا جیسے گوادر ہے آج کل، اس سے انہوں نے ہائی ٹیک کا دنیا کا سب سے بڑا ہائی ٹیک سینٹر انہوں نے بنایا ہے. اس ٹوٹل 20-30 لاکھ کی آبادی ہے اور وہ 20-30 لاکھ کی آبادی اتنے پیسے جنریٹ کے اتنے بزنسز ہیں کہ پاکستان کے 6 یا 7 بجٹ اس سے بنتے ہیں. صرف کارپوریشن وہاں پہ اتنے پیسے کماتی ہیں، ایک کارپوریشن پاکستان کے بجٹ سے 2-3 گنا زیادہ پیسے کماتی ہیں. تو مسئلہ آپ کی صداقت کا ہے، آپ کی دیانت کا ہے، مسئلہ نظام کا نہیں ہے. نظام اگر آپ صدارتی بھی لے آئیں، وہاں بھی اگر کھاؤ پیو پروگرام چلنا ہے تو نظام بھی نہیں چلنے والا. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ سابق چیئرمین تھے FBR کے، ان کو بھی بھاگنا پڑا FBR سے. شبر زیدی صاحب. اس سے پہلے کہ امتیاز صاحب 2023 میں کچھ جھانکے اور میں کچھ پریڈکشنز آپ سے لوں ایک عامل بابا کی طرح کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، بٹ شبر زیدی صاحب نے جو 2022 میں کچھ نظام کی مجبوریوں کی یا کچھ اور کچھ چیزیں جو ریویل کی ہیں، اگر آپ کے ساتھ شیئر کیں تو ضرور اپنے ناظرین کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی دیکھیے، ہوا یہ کہ انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا تھا، یعنی ایک منصوبہ بنایا 2-4 صفحوں پہ مشتمل کہ ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کس طرح اس کی ہم اصلاح کریں تاکہ پاکستان میں حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو. اس میں انہوں نے یہ تجویز کیا کہ FBR کے کوئی 22-23 چیف کمشنر ہیں پورے ملک میں. تو تجویز یہ تھی کہ ان چیف کمشنرز کی پوسٹیں فارغ کر دیں، ان کو abolish کر دیا جائے. جی. دوسرا انہوں نے یہ میرا کہا تھا کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں، جس کا یہ مطلب تھا کہ جو 21,000 ملازمین ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کی بھی چھٹی کر دیں، ان کی بھی چھٹی کر دیں. اس لیے ان کا دلیل یہ تھی کہ اگر 75 سال کے دوران یہ ادارہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکا بلکہ قوم کے لیے ٹیکس اکٹھے کرنے سے زیادہ اس کے اپنے جو افسران ہیں وہ ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ ڈسبینڈ کر دیں. ان کے خلاف جناب وہ بالکل بغاوت ہو گئی، ایک محاذ بن گیا، ہڑتال ہو گئی. مجبوراً وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں ملاقات کر لیتا ہوں. یعنی ان لوگوں نے ہڑتال کر کے شبر زیدی صاحب کو مجبور کیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کروا کے ان کو تسلی دیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے. FBR مشینری اتنی تگڑی. پھر اس کا نتیجہ اب شبر زیدی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اس ملک میں جو 23 چیف کمشنر ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ سے بھی زیادہ بااثر اور طاقتور ہیں. یہ بات تھی جو بڑی حیران کن نئی بات کی انہوں نے واقعی. جی بالکل انہوں نے یہ بات کی اور کہتے میں بالکل اس بات پہ اب بھی قائم ہوں کہ اگر یہ لوگ جب تک موجود ہوں گے پاکستان میں حقیقی معنوں میں محصولاتی یا ٹیکس کی اصلاحات نہیں ہو سکتی. پاکستان جتنا اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پرائیویٹ کنسلٹنٹ بن کے پیسے کماتے ہیں، حکومت ریاست کا پیسہ ایک لحاظ سے چراتے ہیں اور اپنے اثاثے بناتے ہیں،
تو جب تک کہتے ہیں یہ نظام رہے گا اپنی موجودہ حالت میں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان میں معاشی مارشل لا لگائے بغیر اس ملک کا بچنا شاید ممکن نہیں ہے. لیکن نہ تو معاشی مارشل لا لگا، نہ وہ چیف کمشنر فارغ ہوئے تو شبر زیدی صاحب ہوئے. لیکن نہیں، وہ وزیر اعظم بھی فارغ ہو گیا نا. لیکن میں تھوڑا سا، کیونکہ فراغت کی بات اب کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا 2023 میں آپ نواز شریف صاحب کے اور عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں نا. کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا ماضی ہو گئے ہیں یا ابھی تک وہ پاکستان کا مستقبل ہیں؟ ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے ہوئے. میں ان دو شخصیات کی بات کروں گا جو ایک سابق وزیر اعظم ہے. باقی دیکھیں، عمران خان کو آپ لوگوں کے ذہنوں سے تو نہیں نکال سکتے. میں اپنے بچوں کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جہاں گیا ہوں، چاہے باہر کے ملک، پاکستان کے اندر، کوئٹہ، کراچی، پشاور، میں بھی 2 دن پہلے پشاور سے ہو کے آیا، مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو عمران خان کا برا کہتا ہو. ٹھیک ہے، اب اس عمران خان کو کیا یہ کس طرح وہ الیکٹورل پروسیس یعنی انتخابی پروسیس کے ذریعے نکالیں گے عوام کے ذہنوں سے؟ ایک ہی طریقہ، عدالتی پروسیس ہے. یا میں ادھر ہی آ رہا تھا، یہ عدالتی پروسیس ہے کہ آپ اس کو ایک اور کلنک کا ٹیکہ منہ پہ لگا کے اپنے اور اس کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے اس ملک میں استحکام آ سکے؟ کیونکہ اس وقت مسئلہ اب عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ اس ملک کے استحکام کا ہے. استحکام آئے گا سیاسی کنسسٹنسی، تسلسل کے ساتھ، اور وہ اس وقت آئے گا جب اس ملک میں الیکشن ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، چین ہے، سعودی عرب ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ حکومت 2 مہینے ہے، 4 مہینے ہے، 8 مہینے ہے. تمام تر اب 2023 میں سیاسی استحکام کا دار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. آیا وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اس کو بین کر دیں، اس کو نااہل کروا دیں، اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اس کے ذریعے آپ اپنے سرخرو ہو سکیں گے؟ اس ملک کے کو 4 چاند آپ لگا دیں گے؟ اور کیا اس طرح آپ عمران خان کا جو بھوت ہے جو لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہے اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے؟ میرے اپنے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. عمران خان کو جب تک عمران خان کی پارٹی نہیں ہوگی پورے پروسیس میں، جب آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے، مطلب آپ قرضوں کو، میرا خیال ہے ابھی ان کو اب مان لینا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور وہ ٹیکنیکلی کر چکے ہیں. تو IMF والے بھی اس وقت آپ کے ساتھ بات کریں گے جب عمران خان کی پارٹی بھی اس پارلیمان میں بیٹھی ہوگی. حالانکہ امتیاز صاحب، پاکستان کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کا ادراک ہے لوگوں میں کہ اب ہمیں اس طرف چلے جانا چاہیے، یا اگین کیونکہ اس ملک کے اندر بڑی سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہے ٹیکنوکریٹس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال کے لیے تو یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایک سیٹ اپ آ جائے تو شاید پاکستان منجدال سے باہر آ جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2023 الیکشن کا سال ہے، یا پھر جو خدشہ اور امکان موجود ہے کہ نہیں ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے؟ دیکھیے، یہ خطرہ تو ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے پاکستان پہ. میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ ٹیکنوکریٹس کون ہوتے ہیں؟ ٹیکنوکریٹس ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں اقتصادیات کے، مالیات کے. لیکن ان کا سر کوئی ہلکا نہیں ہوتا نا، پریشرز نہیں ہوتے، عوامی پریشر نہیں ہوتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ٹیکنوکریٹس بھی اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ان کے جو باسز ہیں وہ ان کی بات مان لیں. ٹیکنوکریٹس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، یا کوئی وزیر اعظم یا سیاسی حکومت بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب وہ حل ایک تجویز کر رہے ہیں، لیکن جن کے لیے حل تجویز کیا جا رہا ہے وہ منہ اٹھا کے پنڈی چلے جائیں، وہ فوج کے سربراہ کے پاس چلے جائیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ ہماری جان بچائیں، اور پھر فوج کے سربراہ یا کوئی اور جو بڑے لوگ ہیں وہ درمیان میں پڑھ کے ان لوگوں سے کہیں، ہمارے میرے مراد ہے بزنس برادری سے، ان سے کہیں کہ نہیں آپ وزیر اعظم کو بھول، ہم آپ کا حل تلاش کرتے ہیں. تو اس دوغلے پن میں کوئی حکومت کامیاب نہیں ہوگی جب تک، اگر ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں، اس کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کو مکمل تعاون نہیں فراہم کیا جائے گا، جب تک ان ایکسپرٹس کی بات کو مانا نہیں جائے گا، اس وقت تک اس ملک میں کوئی حکومت کامیاب نہیں ہوگی. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ FBR میں 23 چیف کمشنر کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے زیادہ طاقتور ہیں. تو جب تک اس طاقت کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک اس کے اوپر آپ بزنس کا اینک نہیں لگائیں گے، یعنی اس حکومت کو چلانے کے لیے آپ کو بزنس ماڈل پہ جانا پڑے گا.
حکومتیں بزنس نہیں کر سکتی، ہمارے تمام سرکاری ادارے نقصان میں ہیں، وہ ماڈل دنیا بھر میں ناکام ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ سیاسی اب کسی بھی انٹرونشن کے ذریعے، مداخلت کے ذریعے اداروں کو، سرکاری اداروں کو مزید چلانے کی بجائے، مزید نقصان کرنے کی بجائے، ہر سال 700-800 ارب روپے سبسڈی چلے، آپ کو یہ پرائیویٹائز کرنا پڑے گا۔ جیسے اونے پونے جرمنی میں ایک مارک میں انہوں نے سرکاری ادارے بیچے تھے آج سے 30 سال پہلے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کو ہم ریسٹرکچر جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا نقصان زیادہ ہے، زیادہ وسائل صرف ہوں گے، لہٰذا اس کو 1 مارک میں، 10 مارک میں بیچیں اور اپنے سر سے یہ بوجھ اتاریں۔ جب تک پاکستان میں یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہماری حقیقی ترقی ہے، اس وقت تک عوام کا حقیقی فائدہ ہے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ یقینی طور پہ ناظرین، اور اگر ہم کچھ ذکر کریں اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے، تو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی جو تازہ ترین ہمارے پاس ایک ریسرچ رپورٹ آئی ہے، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر شدید دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر کا شکار ہے، اور گزرے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 برس پہلے جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا تھا اور ہم اس کی ایک طرح سے سنگینی کو کافی تک نیچے لے کے آئے تھے، اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور کہیں تو ہمیں خیبر پختونخوا میں اس میں 60% سے بھی زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور دسمبر کا مہینہ جو یہ گزرا ہے، سال کا آخری مہینہ، اس میں صرف اس مہینے کے اندر 40 لوگ، جس کے اندر سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور اس وقت نہ صرف کالعدم تحریک طالبان پاکستان، بلکہ بلوچستان کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور تنظیمیں جیسے جس میں داعش ہے، اس کے ساتھ جو ایک اسٹیٹ آف خراسان کے جو دہشت گرد ہیں، یہ تمام لوگ اس وقت پاکستان کے لیے بڑا سیریس تھریٹ بن چکے ہیں۔ اور اس کو لے کے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید اب اس ملک میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بلا تفریق گویا کہ کارروائی کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو 2023 کا سال ہو، اس کے اندر پاکستان کی بیمار معیشت کو بھی سہارا ملے، اس ملک سے دہشت گردی، انتہا پسندی کا بھی خاتمہ ہو، اور یقینی طور پہ حالات بڑے مشکل ہیں۔ پاکستان کے عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بڑے ایک طرح سے مشکل صورتحال کے ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر افراط زر کی سطح اپنی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، بے روزگاری ہے، ساتھ میں امن و امان کی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے بہرحال کہ اگر اس ساری صورتحال کے اندر ہم گھبرائیں گے تو شاید کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب قومیں انتہائی مشکل حالات کا شکار ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد مجموعی طور پہ اکٹھے ہو کے جب انہوں نے پھر ایک کوشش کی ہے تو وہ زمین سے اٹھ کے فلک تک جا پہنچے ہیں۔ اور اس حوالے سے جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان کی مثال ایک بڑی بہترین مثال ہے کہ جس کے 2 شہروں پہ، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کو جب 2 ایٹم بم گرائے گئے تو شاید اس وقت امریکہ اور اس کے اتحاد یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جاپانیوں کو اور جاپان سے اٹھنے والے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، لیکن پھر وہی جاپانی قوم اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ایک نیا سفر کا آغاز کیا، اور آج کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کی فلک کے اوپر بہترین پرواز جاری ہے۔ تو اس امید اور اس پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ آپ بھی گھبرائیں نہیں اور ایک نئے سفر کے لیے کمر کس لیں، تو اگر آپ نے بہترین انداز میں آگے بڑھنے کا تہیہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کی پرواز بھی فلک پہ ہوگی اور اسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں۔ نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ افتخار شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔